جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद। मैं वीलॉगर नहीं हूँ, ना मैंने कभी वीलॉग किया है। मैं बेसिकली एक जियो पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल रिलेशन का एनालिस्ट हूँ। और जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं 4 साल तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आता रहा। किसी वजह से मुझे पिछले आर्मी चीफ ने बैन किया था। वजूहत मुझे मालूम नहीं है, उनको बेहतर पता होगी कि उन्होंने क्यों किया था। मैं पिछले चंद दिनों से 9 अप्रैल के जो वाक़यात हुए हैं उससे लेके आज तक मैंने एक चीज़ बड़े कंसर्न के साथ नोट की, और मुख्तलिफ लोगों को मैं सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ, पढ़ने का शौक भी है और देखता हूँ। मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये एक वीलॉग जो कि थोड़ा लंबा होगा शायद, या मे भी 1-2 पार्ट्स में हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 9 अप्रैल के बाद बहुत सारे वीलॉगर्स भी आने सामने शुरू हो गए, और कुछ ऐसे लोग भी आने शुरू हो गए जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं और उन्होंने शेयर की, और उन्होंने अपनी फॉलोइंग बनाई, जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है फॉलोइंग से। मेरा मेन मकसद ये है कि जो हकायक हैं वो कुछ आपके सामने रखे जाएं, कुछ एनालिसिस आपके सामने रखे जाएं, और जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने रखा जाए। देखिए, कोई भी शख्स जो है वो इदारा नहीं होता। अगर वो इदारे का हेड है या इदारे का हिस्सा है, इदारे को और शख्सियत को अगर आप मिक्स करेंगे, और किसी भी इदारे को, चाहे वो कोई भी इदारा हो, पार्लियामान सुपीरियर ट्रीन इदारा है, उसके बाद अदलिया है, मीडिया है, एस्टैब्लिशमेंट है, और बहुत सारे इदारे हैं, उनमें हम इतनी चीज़ें मिक्स कर देते हैं कि उसके बाद जब परसेप्शन बिल्डिंग पे आते हैं, जब आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ के, ये समझते हुए कि वो किसी की पहुंच में नहीं है, किसी की अप्रोच में नहीं है, या यहाँ बैठ के करते हैं, तो उससे एक परसेप्शन बिल्ड होती है जो कि मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है। और हमने एक चीज़ का सहारा लिया हुआ है, वो है कि जी हम किसी नेशनल सिक्योरिटी इशू की तो बात नहीं कर रहे, हम कौमी सलामती को तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मैं आप तमाम लोगों, अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि इन हालात में, जबकि मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, अनरेस्ट है, क्याओस की सिचुएशन है, वगैरह वगैरह, ये सब अगर है और फिर भी मुल्क चल रहा है और सब हो रहा है, महंगाई है, खैर वो है, ठीक है, हम भी उसके मुतासरीन में से हैं, हर बंदा है, लेकिन हर कहा हुआ लफ्ज़, हर कहा हुआ तजिया, हर टूटी फूटी इंफॉर्मेशन को कुछ खामोश मुजाहिदीन, पता नहीं कौन है, कुछ चीखते चिल्लाते मुजाहिदीन, कुछ उनके ज़िम्मे लगा के, और जी मुझे यहाँ से खबर मिली है, वहाँ से खबर मिली है, उन हाफ इंफॉर्मेशन को पूरी इंफॉर्मेशन बना के, और उसमें अपने दिमाग को ये समझते हुए डाल देना कि मैं दुनिया का सियाना तरीन इंसान हूँ, और जो मैं बातचीत कर रहा हूँ वो दुरुस्त है, और मैं तो किसी की पकड़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मुल्कों से बाहर बैठा हूँ, आज़ाद बैठा हूँ, और मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। ये मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। और जो नेशनल सिक्योरिटी है, या जिसे आप कौमी सलामती कहते हैं, वो एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, वो किसी चीज़ तक महदूद नहीं है, वो किसी इदारे तक महदूद नहीं है, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसके बहुत बड़े कॉनोटेशंस हैं। आजकल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को लेके, और कुछ और अदलिया को लेके, और मुख्तलिफ इदारों को लेके, और पार्लियामान को, सियासतदानों को, कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को लेके अजीबोगरीब गुफ्तगूएँ की जा रही हैं, और अपनी तरफ से सियाना बन के उनके राज अफशा किए जा रहे हैं, और शुरू में सबकी तारीफ़ें की जाती हैं, फिर उनके राज अफशा करने शुरू कर देते हैं, और फिर आखिर में हम कह देते हैं कि तो बंदा ही ठीक नहीं था। देखिए, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ जानबूझ के भी होती हैं, गलतियाँ ज़ाती मुफादात के लिए भी लोग कर देते हैं, गलतियाँ कुछ ये सोच के भी कर देते हैं कि शायद हम बहुत सियाने हैं, हम कोई मुल्की मुफादात के लिए कुछ कर रहे हैं। एक इज्तमाई गलती होती है, एक इंडिविजुअल गलती होती है, या जिसे आप कहते हैं कि एक इज्तमाई ब्लंडर होता है, और कुछ ब्लंडर ऐसा होता है जो ज़ातियात की वजह से होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें समझने से पहले मैं अपने नाजरीन को एक बात बड़े वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ, वो है मिलिट्री सिस्टम। मैंने पाकिस्तान फ़ौज में 32 साल कैडेट सर्विस की है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं उससे भी बहुत पहले से पाकिस्तान फ़ौज में था। मैं 8वीं क्लास में जिस इंस्टीट्यूशन से गया था, उसी माइंड सेट के साथ गया था कि उस ज़माने में नेसेसरी था कि फ़ौज ज्वाइन करनी। तो गोया मैं 14 साल का था जब मैं फ़ौज से मुंसलिक हुआ, और मैं तकरीबन 52-53 साल की उम्र में मैंने फ़ौज से ऑनरेबली रिटायरमेंट ली, और ज़ाती वजूहात की वजह से ली। उस वक्त मैंने नमक खाया इस इंस्टीट्यूशन का, और मेरे लिए ये बहुत मोतबर इदारा है। इस इदारे को तनकीद का निशाना बनाना, या ये कहना कि ये कुछ इज्तमाई लोग हैं, या ये जो चंद जर्नैल हैं, या ये बिल्कुल गलत है। एक वाहिद शख्सियत थी जिसकी वजह से आप उसकी गलती कहें, उसकी मस्ती कहें, उसके ज़ाती मफादात कहें, उसकी बदनीयती कहें, उसकी नेकनीयती कहें, आप उसे जो भी नाम दें, उसने कुछ फ़ैसले किए जो कि वक्त ने साबित किया पिछले 6-8 महीनों के कि वो कोई अच्छे फैसले नहीं थे, और उन फैसलों की वजह से बहुत नुकसान हुआ, मुल्क का भी हुआ, इदारे का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो इदारा कमज़ोर है, वो मजबूत इदारा था, है, और मजबूत ही रहेगा।
کہنے کی بات اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ میں سے یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ظاہری آپٹیکل جو اس ادارے کے بارے میں ہے وہ تو شاید آپ میں سے 95-99% لوگوں کو پتہ ہو. ایکچولی اس ادارے کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے پاکستان فوج ایک انتہائی ڈسپلنڈ ادارہ ہے, ایک انتہائی مضبوط سسٹم کے اوپر قائم ہے, اور اس سسٹم کو آپ اروڈ نہیں کر سکتے, اس کے اندر آپ قدغن نہیں لگا سکتے, کوئی بھی نہیں لگا سکتا. جو اس ادارے کے اندر لوگ ہیں وہ بھی نہیں لگا سکتے. اس کا ایک سسٹم ہے, اس کا سسٹم یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وننس آف کمانڈ وہ اس کا ہال مارک ہے. 20 بڑے بھی اگر بیٹھ کے ایک جو سب سے بڑا ہے اس کو کوئی چیز سے اپوز کریں یا اس کو اپوز تو نہیں کر سکتے. اس ادارے کا ایک سسٹم ہے, اس کو کچھ سجیشنز دیں جو کہ اس کی مرضی کے مطابق ہوں یا اس کی مرضی کے خلاف ہوں, بہرحال وہ جو فیصلہ کرتا ہے فیصلہ وہی مانا جاتا ہے. اس میں سے پھر جو نیچے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ لیفٹنٹ جنرلز ہیں, میجر جنرلز ہیں, بریگیڈیئرز ہیں, کرنلز ہیں یا جونیئر رینک کے افسرز ہیں, ان کو وہ ماننا ہوگا, وہ ماننا ہی ہوگا. وہ نہیں مانیں گے تو یہ ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. ان کو ماننا ہی ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ جب کبھی میں نام کچھ لوں گا کچھ نہیں لوں گا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ مسٹر فلانا بھی شامل تھا اور وہ یہ بھی کرتا رہا, وہ خود نہیں کرتا رہا سر, اس کو حکم ملتا رہا ہے اور وہ حکم پہ عمل کرتا رہا. اچھا ہم مفروضہ قائم کریں کہ اگر وہ حکم نہ مانے تو کیا ہوگا, اس کی جگہ ایک اور آ جائے گا, اس کو ماننا پڑے گا. وہ نہیں مانے گا, اس کی جگہ ایک اور آ جائے گا, اس کو ماننا پڑے گا. اس کی میں مثال ایسے دوں گا کہ اگر 71 میں جنرل نیازی سرنڈر نہ کرتے تو جو بھی ہوتا وہ سرنڈر کرتا. جنرل نیازی نے سرنڈر خود ڈیسیجن نہیں کیا, اس کو حکم ملا کے سرنڈر کر دیں. اگر وہ نہ کرتے اس کو پکڑ کے مار دیا جاتا, کورٹ مارشل کر دیا جاتا, ڈیتھ سینٹینس دے دی جاتی. اور جو نئے صاحب آتے جنہوں نے آنا ہی آنا تھا تو اسے کہہ دیتے کہ آپ کر دیں, وہ نہ کرتے کوئی اور آ جاتا, آپ کر دیں. حالات ایسے بن چکے تھے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایبرپٹلی 20-25 جو ٹاپ براس ہوتی ہے وہ کہہ دے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانتا. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے. یہ جو 1.5 سیانے آج کل بھی لاگیں کر رہے ہیں نا کہ وہ فلانا اتھو پھڑیا گیا, فلانے اے کر دیتا, فلانے سر جو کچھ بھی کرتا رہا وہ ایک فرد واحد کے حکم پہ کرتا رہا ہے. یہ آپ دماغ میں رکھیے. کلیکٹو وزڈم لیک اس وقت کرنی شروع ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بے پناہ طاقت, بے پناہ عزت, بے پناہ شہرت, بے پناہ دولت سے نوازتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ تقدیریں رکھ دی جاتی ہیں, تو پھر اس کے اوپر اللہ کی ایک خصوصی نظر بھی, چیک بھی ہوتا ہے. اور اللہ پاک کی جب پکڑ آتی ہے, جب وہ اللہ کی حدیں پے در پے کراس کرنی شروع کرتا ہے, تو اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ اس طاقتور شخص کی سب سے پہلے مت مارتے ہیں. اس کی ڈیسیجن ایک غلط ہوتا ہے, دوسرا اس سے غلط, تیسرا اس سے غلط, کیونکہ اس شخص نے اپنے دماغ سے اپنے اس طاقت کے گھمنڈ میں, اس دولت اور شہرت کے گھمنڈ میں اللہ کو تقریباً مائنس کیا ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ تاریخ میں آپ چلے جائیں, اسلامک ہسٹری میں چلے جائیں, دنیا کی ہسٹری میں, ہیومن ہسٹری میں چلے جائیں, تو جہاں جتنا بڑا بندہ ہوگا اس نے جتنے بڑا بلنڈر کیا ہوگا اس کی مت مار دی جاتی ہے. جسے آپ اسٹریٹجک ٹرم میں ہم کہتے ہوتے ہیں, اسے پیرالیسس انڈیوس کر دیا جاتا ہے اس کے دماغ میں, اس میں ڈیسیجن میکنگ کرنے کی اس میں صلاحیت ہی مک جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پے در پے اللہ کی حدیں کراس کر رہا ہوتا ہے. اور جب جو اچھے حکمران گزرے, جو آپ خلفائے راشدین سے شروع کریں, تو وہ کوئی بھی ایسے فیصلے جو سخت فیصلے, مشکل فیصلے تھے, تو وہ کئی گھنٹے اللہ کے حضور مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے گزارش کرتے تھے کہ ہم کچھ فیصلہ کرنے لگے ہیں, مسلم امہ کے جو اسپیشلی لوگ ہیں یا ایون باقی مذاہب کی بھی ہیں, تو ہمارے اس فیصلے میں برکت ڈالیے اور مجھے گائیڈ کیجیے. اور یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے اس کے لیے پراپر, کہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کا دعا سکھائیے, ہدایت دیجیے مجھے, دعا سکھائیے کہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت, حوصلہ دیجیے, مجھے گائیڈ کیجیے. تو اللہ پاک کی پھر گائیڈنس آنی شروع ہو جاتی. ایک فرد واحد نے اپنے تئیں, اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیانہ بنتے ہوئے اگر کچھ غلط کیا, جو کیا یقیناً غلطی, جیسے کہتے ہیں نا غلطی ہو سکتی ہے, ہماری وہ نہیں ہو سکتی, بدنیتی نہیں ہو سکتی, لیکن غلطی ہو گئی تھی تو غلطی مان لینی چاہیے تھی, نہیں مانی نو پرابلم. ایک تو یہ بات ہو گئی. لہذا اس کے اوپر آپ گڑے مردے اکھڑنا, فلانے کی یہ ویڈیو نکل آئی, فلانے نے یہ کر دیا, تو کیا آپ اپنے آپ کو, ہم اپنے پیٹ سے کپڑا اتار کے دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم اتنے گندے اور گھٹیا لوگ ہیں؟ ہاں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, تو وہ میرے خیال میں سفیشینٹلی پتہ لگ چکا ہے. اس کے اوپر مزید بات چیت نہیں ہے, قانون کو اپنا راستہ پکڑنے دیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر, سید عاصم منیر صاحب. بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں, اور آپس کی بات ہے سینیئرٹی میں ہم ویسے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں سب, کیونکہ ہمارا فرق اتنا نہیں ہوتا سینیئرٹی کا, 4-6 مہینے اوپر نیچے ہوتے ہیں ہم, یا 4-6 مہینے سینئر ہوں گے یا ہم 4-6 مہینے جونیئر ہوں گے ان سے. پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے انتہائی پروفیشنل آدمی ہیں, لائق ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں, مضبوط ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں. لیکن ہیومن ہے, یہ دماغ میں رکھیے,
کل خدا نہ خواستہ اگر ان سے بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو آپ ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتے اور ان کی ویڈیوز نکالنی تو یہ اس نے فلانی جگہ کہا تھا. تو آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے بھائی, آج کل یہ کہاں مشکل ہے. اور پھر فیک ویڈیوز اور یہ اور وہ, یہ آپ غلط کرتے ہیں, آپ نقصان کر رہے ہیں سر جتنے ویلاگرز بھائی ہیں. اور ناظرین حقیقت یہ ہے کہ ہمیں امید ہے اچھے فیصلے ہوں گے, اچھے فیصلے ہو رہے ہیں, آگے مزید اچھے فیصلے ہوں گے, لیکن فیصلے شخصیات کو مد نظر رکھ کر نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے آپ ایک اٹامک ملک ہیں, اور یہ بھی آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ میں کچھ لوگوں کے ویلاگ میں یہ بھی سن رہا ہوں اور عجیب و غریب میسیجز کی, تو ہم تو جنگ 4 دن لڑ سکتے ہیں, ہم تو نو سر, فوج کا یہ سسٹم نہیں ہے. میں بتاؤں گا نہیں کتنے مہینے, کئی مہینوں کا جی ایس ریزرو پڑا ہوتا ہے. جنگ کئی مہینوں تک لڑی جا سکتی ہے. اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے دشمن کے اندرونی یا بیرونی کہ کیونکہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو جنگ چند دن نہیں لڑی جائے گی. معاشی صورتحال سسٹمز ڈیفرنٹ ہیں. ایک انسٹرومنٹ ہے ملٹری انسٹرومنٹ کی جب اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس میں پہلے کیلکولیشنز موجود ہوتی ہیں. پیرلل اکانومی ایک لفظ ہے, دماغ میں رکھیے, اتنا کمزور مت سمجھیے کہ اب ڈوب گئے ہیں, ڈیفالٹ ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے ہیں. وہ پولیٹیکل ہے, وہ سارا سسٹم پولیٹیکل سسٹم ہے. ہاں آپ کی چونکہ اوپر لیڈرشپ اس وقت مضبوط نہیں ہے, انسٹیبل ہے, پبلک کی بیک نہیں ہے, جو ان کو سمجھنا چاہیے. اس میں ادارے کا قصور نہیں ہے, جو اس ادارے کو سمجھنا چاہیے جو ہماری پارلیمان ہے, اور ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ چونکہ ہم مضبوط نہیں ہیں, چونکہ ہمارے پاس پبلک بیکنگ نہیں ہے, لہٰذا ہمیں کچھ پروڈنٹ ڈیسیجنز لینے ہیں. اور دوسری طرف جو دوسری پارٹی ہے عمران خان صاحب کی, ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس صورتحال میں ان کو یکجا ہونا ہے. ایز فار ایز ادارہ از کنسرن, ادارے کے پچھلے ایک شخص نے ذاتی مفادات کے لیے اگر کچھ کیا, اس کے لیے ادارے کے باقی افسروں کو بالکل آپ نہ کریں. نام رکھے ہوئے ہیں ڈیٹی ہیری فلانا ڈمکانا, کس کو کیا بتا رہے ہیں آپ, کن لوگوں کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جنرل ندیم انجم ایک لفظ ایک ڈیسیجن خود نہیں کر سکتے جب تک وہ حکم نہ ہو ان کے اوپر سے. وہ حکم پہ چلیں گے, وہ حکم سے ڈفر کر سکتے ہیں, لیکن اس ڈفر میں وہ صرف سجیشن دے سکتے ہیں, وہ انکار نہیں کر سکتے. نہ جنرل فیصل نصیر یہ کر سکتے ہیں, وہ حکم سے انکار کر سکتے ہیں, فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ انکار نہیں کر سکتے, وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو حکم ملے گا اس پہ چلیں گے. اور یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ اپنی طور پہ کچھ کریں گے اور چیف کو نہیں پتا ہوتا. ایک چیز چیف کو پتا ہوتی ہے, چیف اس کو اوکے کرتے ہیں تو کام نیچے چلتا ہے. چیف نہ کر دیں تو جرت نہیں ہے نیچے کسی سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل کی بھی, جو اس وقت ہمارے سی جی ایس ہے, کہ وہ کچھ ایک انچ بھی دائیں بائیں کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے لکھیں. It has to be with the proper approval of the army chief, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر اگر یہ آج ہو رہا ہے, یہ پہلے بھی یہی ہو رہا تھا, اس سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا, کچھ نہیں کر سک رہے تھے. ہاں اس وقت ایک وقت تھا جس میں پروڈنس دکھانی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ نے, انہوں نے نہیں. لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی کرپٹ اور اتنی ویک ہے, کچھ سارے نہیں, کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ڈرتا کون ہے جو جھوٹا ہوتا ہے, ڈرتا کون ہے جو چور ہوتا ہے, ڈرتا کون ہے جو کرپٹ ہوتا ہے. جو کرپٹ نہیں ہے, جھوٹا نہیں ہے, چور نہیں ہے, بےمان نہیں ہے, بدنیت نہیں ہے, اس کو کس چیز کا ڈر ہے سوائے اللہ کے. تو میں یہ تھوڑا آپ کہیں گے اس کے لیے میں نے اس لیے ضروری سمجھا. دیکھیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. یہ 5th جنریشن وارفیئر کا بائی ڈیفالٹ غلطی سے جانے انجانے میں ہم ایک بندے نے ہمیں شکار کر دیا, اسپیشلی میرے ادارے کو, میرے ایکس ادارے کو شکار کر دیا. لیکن ہم ادارہ کمزور نہیں ہے سر, ادارہ بہت مضبوط ہے, مضبوطی سے کھڑا ہے. کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف. دیکھیے یہ ادارہ اللہ کے بعد, اللہ نے اس ادارے کو آپ کی سیکیورٹی کا ضامن بنایا ہے, اور یہ سیکیورٹی کا ضامن اس وقت رہے گا جب تک ہم 22 کروڑ لوگ ساتھ ہوں گے. ہم 22 کروڑ لوگوں کو چند پولیٹیکل لیڈرز اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ادارے سے جدا نہ کریں, اور آپ نہ ہوں جدا اس ادارے کے ساتھ, اس ادارے سے جڑ کے رہیں. آپ ایک واقعی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں, لیکن اس صورتحال کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی عذاب اللہ معاف کرے ہم پر آ گیا, یا قیامت برپا ہو گیا, یا کچھ ہو گیا. قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں, غلط فیصلوں کی وجہ سے آتے ہیں. کچھ ایک فرد واحد کی پولیٹکس میں, فرد واحد پولیٹکس کی خوبصورتی یہ ہے سیاست کی کہ اس میں فرد واحد کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اس کو اپوز کیا جائے گا اور اس کو نہ کی جائے گی, اور اس کے لیے گلیوں سڑکوں پہ نکلا جائے گا, اس کے لیے احتجاج کیے جائیں گے. اداروں میں ایسے نہیں ہوتا, اور اسپیشلی اس ادارے میں جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ممکن نہیں, ناممکن ترین ہے کوئی احتجاج. کوئی, حالانکہ میں نے بہت سارے وی لاگ میں دیکھنے کے بعد مجھے کچھ کبھی ایسی بھی فیلنگ آئی کہ ہماری تھالی کے چٹے بٹھے, چونکہ کچھ وجوہات کی بنا پہ کچھ ہوئی ہوگی ان کے ساتھ زیادتی, وہ جو زیادتی ہوئی ہیں وہ ایک فرد واحد کے کہنے پہ ہوتی رہی ہیں سر.
وہ کچھ لوگ نیچے بھی مجبور ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں جو نہیں بتائی جا سکتی آپ، لیکن جہاں یہ چلتا رہا ہے سارا کچھ اور ہوا، اور انشاءاللہ اب ٹھیک ہو رہا ہے، مزید ٹھیک ہوگا، بہت معاملات اچھی طرف جائیں گے، وہاں یہ بھی آپ دماغ میں رکھیے کہ یہ جو انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہوتی ہے نا آپ کو کہ فلانے نے مجھے کہیں سے پتہ تھا، ہم اندر بیٹھے تھے، ہم پہلی بات ہے کہ آپ کا سب سے بڑا، آپ کو تو ویسے ہی بین ہو جانا چاہیے، آپ کے اوپر تو مقدمات چلنے چاہیے کہ آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کو کسی جگہ بٹھا کے آپ سے کوئی بات شیئر کی گئی، اور جس نے شیئر وہ باتیں آپ باہر نکال رہے ہیں، آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یا تو اس وقت کہنا تھا کہ جی ہم سے امید نہ رکھیں، ہم نہیں بیٹھتے آپ کے ساتھ، اور اگر بیٹھ گئے ہیں اور آپ انفارمیشن سیکر ہیں تاکہ کل میں ویلاگر بنوں گا یا میں اینالسٹ بنوں گا یا میں اینکر بنوں گا اور میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہوں گا میرے کو ایک انفارمیشن ہے، انفارمیشن لی کہاں سے؟ آپ الہام ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے آپ پر، توبہ نعوذ باللہ۔ اصل میں آپ ہمارے جیسوں سے دوستیاں بناتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ گپیں لگاتے ہیں، پارٹیاں انجوائے کرتے ہیں، پارٹی مطلب لوکل جو گھر میں ٹی پارٹیاں ٹائپ ہوتی ہیں، اور اس میں سے پھر آپ ہم سے انفارمیشن سنتے ہیں، پھر اگلے دن اس کو پر لگاتے ہیں اس انفارمیشن کو، پھر آپ اسے اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی مصدقہ اطلاعات آئی ہے، میرے ایک انفارمر نے مجھے بتایا ہے۔ ایڈا پاگل ادارہ نہیں ہے کہ آپ کو انفارمیشن دیتا پھرے، دائیں بائیں سے آپ آدھی ٹوٹی بجی انفارمیشنیں پکڑتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، جی جنرل صاحب نے یہ کہا، چیف یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ ہونے والا، اب کور کمانڈر نے۔ دیکھیے اداروں، یہ آپ اپنا تو آپ کا تو کریکٹر اس سے ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ آپ کے کردار کے آدمی ہیں، لیکن آپ جانے انجانے میں بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ جس پبلک کی آپ پرسیپشن بلڈنگ کر رہے ہیں نا، آپ پرسیپشن بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں 10 سے 20 لاکھ لوگوں کی، اس سے زیادہ کی نہیں، باقیوں کی پیٹ کی فکر ہے۔ یہ جس گاؤں میں رہتا ہوں نا، جس علاقے میں رہتا ہوں، میری تحصیل کے 90% لوگ آپ کی انفارمیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ دال روٹی میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ بہت دی اینڈز میٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں سے کس نے کیا انفارمیشن دے دی ہے، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ وہ میرے جیسا میرا علاقہ ہے ایسا 90% پاکستان ہے، جو کہتے ہیں کہ جی آج کل پاکستان کا صدر ایوب کون ہے، آج کل یہ ہے، ابھی تک یہ ہے۔ یہ جن کو آپ انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں نا، وہ کسی کام دے نہیں، وہ پہلے ہی رجے ہوئے ہیں، وہ صرف انفارمیشن لے کے شام کو محفلوں میں بیٹھ کے چسکے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور باقی جن کو آپ فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی انٹرسٹڈ نہیں، ان کو تو اپنے پیٹ کی فکر ہے، وہ تو بہت ہی اینڈز میٹ کر رہے ہیں بیچارے۔ اس لیے ہاں، اس میں انٹرسٹڈ کون ہے؟ آپ کے دشمن ممالک، اگر کوئی ہے، ممالک یا ملک یا جو بھی آپ بیرونی، میں بلکہ اس کو صحیح اگر کہوں، آپ کے بیرونی دشمن اور آپ کے کچھ اندرونی دشمن جو آپ کے درمیان میں خوش ہیں کہ ادارہ ذلیل ہو رہا، ادارہ کوئی ذلیل ذلول نہیں ہو رہا جناب۔ اچھا، ہیونگ سیڈ آل دس، میری کچھ سجیشنز بھی ہیں اپنے ادارے کے لیے، کیپنگ ان ویو مائی سینیورٹی اینڈ whatever I have been studying and reading and whatever I have been presenting as analyst, we have to put our house in order as well. It is already in order, by the way, it is already in order. چھوٹی چیزیں، ریوائول آف دی ملٹری کلچر، سب سے بڑا ملٹری کلچر کو ریوائو کریں، گو بیک ٹو بیکس، اپنا شروع کریں اپنا کلچر، ڈنر نائٹس، یہ وہ ایکسرسائزز جسے سکیما کہتے ہیں، ملٹری فنکشنز، ملٹری پریڈس، پی ٹی، یہ وہ، ویئر ایز وی آر فائٹنگ اے گریٹ وار ایز ویل سم ویئر، وہ جاری رکھتے ہوئے وی شوڈ بی اسٹرکٹلی اسٹاپڈ دوز ہو آر ان یونیفارم ٹو اسپیک اینی تھنگ آن اینی تھنگ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، یہ میری سجیشن ہے، یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے بتانے کی کہ جی ہمیں پتہ ہے اسٹاک ایکسچینج کدھر ہے فلاں، کیونکہ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ نوکری کر رہے ہیں، بہترین ملک کی خدمت کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ہم جس جہاز کو آپ لوگ، اب ہم تو اس کا ایسا نہیں، آپ لوگ جس جہاز کو اڑا رہے ہیں اس کے اندر 22 کروڑ مسافر بیٹھے ہیں سر، ان کی زندگیاں اللہ نے آپ کو جو رسپانسبلٹی دی ہے، ان کی حفاظت کیجیے، کرنے دیجیے۔ پولیٹیکل لیڈر کو تھوڑی میچورٹی ہے تو بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھ لیجیے پبلک کا موڈ کیا، پبلک ان کے ساتھ ہے، چلتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی۔ ہاں، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اور اسپیشلی ہمارے اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائیں، اس کے اوپر ہمیں ہمبل ریکویسٹ کرنی چاہیے لیڈران سے کہ جناب اس کے اوپر تھوڑا احتیاط کیجیے، ہماری طرف سے یہ ایک سجیشن ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی لڑنا ہم نے ہے، آپ نے تو بوری بھرنی ہے اور جہاز میں بیٹھ جانا ہے، اور جہاز یا دبئی ٹوٹ جائے گا یا لندن ٹوٹ جائے گا یا کینیڈا ٹوٹ جائے گا یا امریکہ ٹوٹ جائے گا، پیچھے ہم نے رکنا ہے۔ یہ جتنے 22 میں سے جو بچ جائیں گے 19-20 کروڑ، آپ نے تو 1.25 کروڑ میں تو بھاگ جانا ہے، تو ہم نے پیچھے پھر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ میری گزارشات ہیں۔ آئی ووڈ ہمبلی ریکویسٹ اپنے تمام ویلاگرز بردرز سے، اینکرز سے، اینالسٹ سے، جرنلسٹ سے، تھوڑا احتیاط کیجیے، ہیلپ کیجیے اس نازک صورتحال میں، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے اپنی ریٹنگ کے چکر میں عجیب و غریب کرٹیسزم شروع کریں اور اداروں کو انوالو کریں۔ جو ہو گیا، لیٹس
کلوز دی ڈور بیہائنڈ اس. بابا جی اشفاق مرحوم کہا کرتے تھے، اشفاق احمد صاحب، کہ اپنے پیچھے دروازے بند کر دیجیے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. آپ کوئی نہیں ہیں کسی کے لیے سزا جزا تجویز کرنے والے. اللہ اپنے سسٹم سے سزا اور جزا ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں. عدلیہ اپنے تئیں میں عدلیہ کے کسی فیصلے کو اس لیے ہم کر بھی نہیں سکتے، کرٹیسائز کرنا بھی نہیں چاہیے. عدلیہ تو چلتی ہے ایویڈنسز کے اوپر، عدلیہ تو چلتی ہے مکمل دلائل کے اوپر، عدلیہ تو چلتی ہے کتنا تگڑا اپنے سامنے وکیل کھڑا کیا ہوگا، کیا دلائل پیش کرتا ہے. میرا ایکس ادارہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، مضبوط ہے، مضبوط تھا، مضبوط رہے گا. غلطی ایک شخص کی، سارے کہہ رہے ہیں ٹرک دی بتی پیچھے انہیں 5-7 نو لایا سی تے بس بیچارے مجبور تھے، جو حکم ملتا تھا اس پہ عمل کرنا پڑتا تھا، نہ کرتے تو بڑے سٹیک ہائی ہوتے ہیں، انکلوڈنگ لائف، زندگی تک سٹیک بڑے ہائی ہوتے ہیں. یو کین بی گیون ڈیتھ سینٹینس، ہی ہیز دی پاور. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. طاقت ہوتی ہے آرمی چیف کے پاس، بہت طاقتور شخصیت ہے، ایسے ہی نہیں کہتے طاقتور. لیکن جتنی زیادہ طاقت ہوگی، اگر آپ اللہ سے اتنی زیادہ گائیڈنس سیکھ کریں گے تو اللہ اور خوش ہوں گے، کیونکہ اس نے طاقت آپ پہ بسٹو کی ہے، آپ کو امانتاً دی ہے، پرماننٹ نہیں دی. جب واپس لیتا ہے تو پھر آپ جسٹیفیکیشنیں دینی شروع کریں گے کہ میں اینج نہیں، میں تو اینج کیسی ہے، نہیں یہ نہیں یہ نہیں. مضبوط. بہت شکریہ ناظرین. میں کبھی بھی لاگ نہیں کیا، دیکھوں گا آپ لوگوں کا ریئیکشن، اینڈ if need be I'll keep doing it. Thank you very much. اللہ حافظ.